from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, जर्नैल रिटायरमेंट के बाद अमेरिका यूरोप में बड़े बड़े जजीरे खरीद कर बड़ी आसूदा ज़िंदगी गुजारे हैं और सिपाही सड़क पर भीख मांगे। कल से ये बात एक कमेंट्स में किसी मेरे वीलॉग में एक साहब ने लिखी है और ये मेरे दिल में उतर गई है, उसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक और ख़बर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे कि बलूचिस्तान में एक फ़ौजी को लोगों ने धक्के दिए। ये ख़बर भी शर्मिंदगी का बायस है, सोचने पे मजबूर कर रही है और हम सोचते नहीं, काम नहीं करते। साहिबों, क्या इकबाल ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहाँ पे जर्नैल जो हैं वो सारी ज़िंदगी ऐश करें और सिपाही जो है वो सड़क पे आके भीख मांगे। कल के मेरे वीलॉग में मैंने ज़िक्र किया था कि जर्नैल तो बाहर चले जाते हैं या इतनी ज़मीनें हासिल कर लेते हैं, इतना पैसा हासिल कर लेते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो सुकून से गुज़रती है, लेकिन जो नीचे रैंक के लोग हैं वो बड़े मजबूर होते हैं। और सिपाही क्या करता है कि रिटायरमेंट के बाद कोई आशा कोई उम्मीद नहीं होती तो वो अपने बालों पे खिजाब लगाकर कोने वाले बैंक में जाके सिक्योरिटी गार्ड लग जाता है और फिर ज़िंदगी जो है गुर्बत के गिर्द घूमती रहती है। इसके जवाब में एक साहब ने लिखा कि वो फ़ौज में काम करते थे, रिटायर हो गए। उन्होंने एक अपने सिपाही को एक दिन सड़क पर भीख मांगते देखा। शर्म से उसने मुझे पहचान लिया, मैंने भी उसे पहचान लिया और मैं दूसरी तरफ उन्होंने अपना मुंह कर लिया। ये पाकिस्तानी सिपाही है, ये मेरा सिपाही है, ये मेरे वतन का सिपाही है। मेरे वतन के जर्नैल कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और मेरे वतन के सिपाही का क्या हाल है, इस पर तवज्जो दीजिए, ज़रा सोचिए। ये जो दो छोटी से एपिसोड मैंने आपको बताए, इनमें सोचने समझने के लिए बहुत कुछ मौजूद है अगर आप सोचना समझना चाहें तो। और अगर आप सोचना समझना ना चाहें तो आधा मुल्क जुदा हो गया और आपने उसको न सोचा न समझा। उसके लिए तो आप राज़ी नहीं हैं, अब राज़ी हो जाइए। ज़रा सोचिए, क्या जिन्ना ने इसलिए पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी कि यहाँ पे इस दर्जा नाइंसाफ़ी हो? क्या हमारी माओ बहनों ने ईस्ट पंजाब में कुएं भर दिए थे छलांग लगा लगा के, और जब ट्रेनें रवाना हुई थी हिंदुस्तान से तो उसके फ्लोर पे खून बहता था। जब काफ़िले आते थे तो काफ़िले वालों के गर्दन उड़ा दी जाती थी और काफ़िला जारी रहता था कि पाकिस्तान जाना है। क्या पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के बाद जजेस, जर्नल, माफियाज, ये डेमागोग मीडिया के लोग, इनके लिए बनाया गया था कि ये करप्शन करते रहें, खाते रहें, लूटते रहें और सिपाही जो है उसको हम सिर्फ ये कह के मुतमईन कर दें, मेरे अढोले सिपाया तेनू रब दियां रखा। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है? कभी इस एंगल से भी देखिए कि एक कैप्टन एक सिपाही कैसी जिंदगी गुजारता है और ये जर्नैल किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं। कल मैंने अपने व्लॉग में बताया था, इनके घरों में चले जाइए, देख लीजिए, आपको वहाँ यूरोप की तमन्ना नज़र आएगी। वहाँ आज़ादी कश्मीर, इस्लाम, पाकिस्तान, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब जिस इल्यूजन में हमें डाल दिया था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ तवज्जो इस बात पे होती है कि अच्छी तरह से रिटायरमेंट हो जाए, बहुत सारे पैसे हाथ लग जाएं। अब ये चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि हम सोचें और इस तरफ बढ़ें कि इस जुल्म को ख़त्म करें। मैं चंद सजेशंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये जो मरात इतनी ज़्यादा मिलती हैं हमारे जर्नैल्स, ब्रिगेडियर एंड अप के जो लोगों को, इनको कट कीजिए। यार, इस्लाम ये आपका इस्लाम ये सिखाता है
کہ جو جرنیل ہو اس کو اتنی زمینیں ملیں اور سپاہی جو ہے اس کے گھر میں آٹے کا کنستر خالی ہو وہ بھیک مانگنے نکل جائے؟ یہ اسلام کا درس نہیں ہے۔ ارے اسلام تو آپ نے صرف استعمال کیا ہے، اس پہ عمل کہاں کیا، اس کو تو چھوڑیے، ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچئے کیا یہ مناسب بات ہے؟ نہیں۔ پاکستان کے فوجیوں کی تنخواہ کسی دوسرے ملک کے فوجیوں کی تنخواہوں سے ذرا کمپیئر کر کے دیکھیے آپ انہیں کیا دیتے ہیں۔ اور یہ وہ سپاہی ہیں جو جنگ میں، وہ کس کا شعر تھا کہ جنگ میں ہلاک سپاہی ہوں گے، سرخرو ذل الہی ہوں گے۔ نام یہ کماتے ہیں جو ساری زندگی کچھ نہیں کرتے، ان جرنلوں سے حساب کتاب لیجئے، تم نے کتنی جنگیں جیتی، کتنی لڑیں، تم نے کتنی زمین حاصل کی، تم نے کیا کھویا، تم نے کیا پایا۔ میں ایسی بے پناہ چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو انہوں نے کھوئی ہیں، پایا کیا ہے۔ اور سپاہیوں کا یہ حال ہو، اس کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ جو مرات ان کو حاصل ہیں اس کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، ختم نہ کیا جائے تو کم کیا جائے، اور ایک سپاہی جو ہے، کیپٹن اور سپاہی کی یہ جو لیول کے لوگ ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، ان کے ریٹائرمنٹ کو میک شور کیا جائے، اس کی کوئی انشورنس ہونی چاہیے کہ بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ زندگی کیسے گزاریں گے، اتنے کم پیسے میں یہ کیسے زندگی گزاریں گے۔ اس کے لیے اگر پیسے کی ضرورت ہو تو اوورسیز پاکستانیز ہم بہت بڑا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ دیکھیے یہ سپاہی جو ساری رات جاگتا ہے خندق کے، وہ اس پہ منہ پہ سو جاتا ہے بیٹھ کر، جو اپنی زندگی کی پوری برف ہو برسات ہو ہمارے آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا اینڈ اپ یہ ہو، اور جرنیل جو وہ سگار پئیں اور جو ہے وہ عیش کریں۔ اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف کہ بلوچستان میں فوجی کو دھکے دیے گئے۔ دیکھیے یہ بہت میرے دل کو تو لگی جا کے بات، بہت دکھ والی کیفیت ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ بے عزتی ہے ہماری، فوجی کو کوئی دھکا دے۔ یار یہ فوجی تو ہمارا مان ہے۔ ایک ہی تو چیز رہ گئی تھی، سب تو آپ سب نے مل کے برباد کر دیا تھا، یہ ایک رہ گئی تھی، اس کو باجوہ نے ٹھکانے لگا دیا ہے، مکمل ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ حرکتیں کی ہیں، ابھی وقت کے سامنے جب آئیں گی تو سب سر پکڑ کے روئیں گے۔ کیا فوج میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے؟ یقیناً ہوگا، جو لوگوں کو پہچان سکے کہ بھئی یہ کس مزاج کے لوگ ہیں، یہ کس عہدے پہ پہنچ رہے ہیں اور یہ اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آج بھی فوج کے اندر دوسرے ممالک کے جاسوس موجود ہیں اور لوگوں کو علم بھی ہے، ایکشن نہیں لیتے۔ کیا ہو گیا؟ کیا سب کے ضمیر خراب ہو چکے ہیں؟ فوجی کو دھکا دینا، پاکستان کے پرچم کو دھکا دینا ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے کہ یہ نوبت کیوں آئی، روٹ کاز کو جانیے۔ میں بلوچستان کا ذکر اکثر آپ سے کرتا ہوں۔ کیوں؟ دیکھیے بلوچستان جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اگر تم مسلمان ہو، واقعتاً تم مسلمان ہو، تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے کو خبر ہوتی ہے۔ تمہیں یہ خبر نہیں کہ وہ سی پیک بنا رہے ہیں لیکن وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی بڑی فشری ہے اور وہ چائنا کے ٹرولر آتے ہیں، وہ سارے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اب جب عبدالرشید ملا مولوی عبدالرشید اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو غلط نام دینے لگتے ہیں۔ عبدالرشید صاحب ایک ایماندار دیانتدار آدمی ہیں، ان کی ٹریننگ اسلامی جامعہ طلبہ اور جماعت اسلامی میں ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کردار کو نکھارتے ہیں، وہ کوئی غدار وطن انسان نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف چلا جائے۔ کیوں؟ آپ کی بے توجہی، آپ کی ساری توجہ ایک بات پر ہے، عمران خان کو روکنا ہے، الیکشن نہیں ہونے دینا ہے۔ عمران خان کو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ یہ اکثر ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ if you are a threat you will be on target۔ جب آپ کسی کے لیے تھریٹ ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو ٹارگٹ پہ ہمیشہ رکھتا ہے۔ وہ سارے کرپٹ لوگوں کے لیے تھریٹ ہے، چاہے وہ فوج میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوں، چاہے پولیٹیشین ہوں یا میڈیا ہاؤسز میں، وہ کرپٹ لوگوں کے لیے تھریٹ ہے اور وہ سب اس کو ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں۔ میں ایک بات بہت افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے پروگرام میں جب بھی
بلوچستان کی بات کرتا ہوں تو دیکھنے والوں کی تعداد، کمنٹس دینے والوں کی تعداد اتنی سی ہو جاتی ہے، بالکل شرنک ہو جاتی ہے. اور جب تک اپنے لاہور، اسلام آباد، کراچی ان کے مسائل پہ رہتا ہوں، پشاور، تو بہت لوگ توجہ دیتے ہیں. کیوں؟ بلوچستان آپ کا حصہ نہیں ہے. بلوچستان کے بھائی صرف نام کے بھائی ہیں. ان کے حق میں کب آواز بلند کریں گے؟ اور کیوں نہیں کرتے؟ اور بھارت کیا کچھ کر رہا ہوگا اور بھارت کیا کچھ کر گزرے گا؟ آج آپ کا وقت ہے، آپ اس کو سنبھال لیجئے. عمران خان کو بلوچستان کے لوگ پسند کرتے ہیں. ابھی پہلے بھی جب وہ حکومت میں تھے تو یہ ہوا تھا کہ چائنا کے وہ آ جاتے ہیں بڑے بڑے، کیا ٹرالر کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، وہ آگے ایک ساتھ بڑی مچھلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو عمران خان نے اس پہ فوری ایکشن لیا تھا. اب وہ چیز دوبارہ شروع ہو گئی ہے. عمران خان کے اندر یہ وظیفہ ہے کہ وہ جا کے یہ کام کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے، حالات بہتر کر سکتا ہے. آج ابھی بھی بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے بلوچستان جو ہے اس میں منرلز ہیں، سونا ہے، خزانے اس کے سمندر میں ہیں. ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. چائنا کو بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو. آپ کا حصہ ہے، آج ہے، اس کو سنبھال لیجئے. کل اگر گزر گیا تو بہت بری بات ہوگی، لیکن اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو یہ وقت تیزی سے گزر جائے گا. جب ایسی بدنصیبی ہوتی ہے نا، دماغوں میں چھائی ہوتی ہے، تو وہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. انسان کو اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جب گنوا دیتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہاں وہ بہت اچھا تھا اور مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد کچھ حاصل نہیں. لیکن ہم وہ قوم ہیں جو آدھا ملک گنوا دیا تو نہیں جاگے تھے. اب تو جاگ جاؤ. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے تاکہ ہم ایک آواز بن سکیں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. یہ ہمارا مقصد ہے، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.